जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते आज फिर उसने हम सबों को संभाला है, ज़िंदा रखा है। तो हमने जो कोर्स शुरू किया हुआ है तफ़हीम मोहब्बत, और ये मुक़द्दस यूहन्ना के खतूत का तफसीरी जायज़ा है आयत बायत। पहला बाब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से पहले ख़त का दूसरा बाब हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली आयत पढ़िए। यूहन्ना का खतूत, उसका पहला ख़त, दूसरा बाब, उसकी पहली आयत। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन। इस बाब का टाइटल है कमज़ोरी के गुनाहों के ख़िलाफ़ हौसला अफ़ज़ाई। यानी कि इंसान की फितरत बताते हुए वो ये बावर करने की कोशिश करवा रहे हैं कि इंसान होते हुए अगर इंसान से गुनाह सरज़द होता है तो जो ईमानदार हैं, मसीही लोग हैं, उनके पास एक उम्मीद है, नाउमीदी नहीं है। बहुत से जो दूसरे लोग हैं उनके पास ऐसी उम्मीद नहीं है जैसी हम मसीहों के पास है। कहता है, ऐ मेरे बच्चों, मुसन्नफ़ यीशु मसीह के सच्चे पैरोकारों के लिए बच्चों की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि हर एज के लोगों को वो मुखातब करता है, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, लड़कों को, जवानों को। यहाँ पर उसने मसीह के पैरोकारों के लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है। कहता है ये बातें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी बातें, और फिर कहता है मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ये बातें, और फिर इन बातों का मकसद। कौन सी बातें? नसीहत की बातें, कलाम की बातें, मसीह की बातें और सच्ची बातें। हालेलुया। ये बातें, सवाल ये है कि कौन सी बातें। अब ये इन बातों को आपने याद रखना है कि जो मसीह यीशु की बातें हैं असल में वही सारी हिकमत की, दनाई की, फ़हम की, अक़ल की, हमारे लिए इस दुनियावी कामयाबी की और हमारे अगली ज़िंदगी की कामयाबी की बातें वही हैं जो हमारे मसीह की बातें। कहते ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। यहाँ पर इन बातों का मकसद बयान करना चाहता है। इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। वहाँ पर उस वक्त जब मुक़द्दस यूहन्ना ये खतूत तहरीर कर रहे थे तो बिद्दत हमने देखी थी कि वो ये ख्याल कर बैठे या उनकी समझ में ये बातें आईं कि हम ईमानदार हो चुके हैं, हम मसीह हो चुके हैं, हम यीशु को कबूल कर चुके हैं। पिछली बार भी मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ, हम गुनाह कर नहीं सकते, हम गुनाह से मुबर्रा हैं, या अगर हम गुनाह करते फिरें या हम जो मर्ज़ी करते फिरें हमारे लिए आज़ादी है। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना यहाँ बताते हैं कि मैं ये जो ऊपर बयान कर चुका हूँ पहले बाब में 9वीं-10वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें वो सिखा रहा है कि अगर गुनाहों का इकरार करेंगे
تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ باتیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم گناہ کرو ہی نہ، تم گناہ والی بات میں پڑو ہی نہ، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں، ان کا تصور یہ ہے یا ان کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ہم مسیح کو قبول کر چکے ہیں اس لیے ہم گناہ نہیں کر سکتے یا ہم گناہ سے علیحدہ ہیں۔ لیکن میں تمہیں یہ باتیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے، انسان کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے، انسان پیدائشی طور پر اور موروثی طور پر گنہگار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسیح کا فضل ہمارے اوپر ہے، اس کو قبول کرنے سے ہمارے سارے موروثی گناہ اور سارے گناہ ہمارے جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا کہ اگر کوئی گناہ کرے، یہ نہیں کہنا ہم نے ایماندارو، یہ نہیں کہنا کہ میں گناہ کر نہیں سکتا، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ مسیح یسوع راست باز۔ اب گناہ کیوں نہ کرو؟ کیوں؟ وہ جانتا تھا اس معاملے کو کہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ سپریشن ہوتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ وہ آدم اور حوا کے واقعہ کو جانتا تھا کہ جب آدم اور حوا سے کچھ ہوا تو پھر باپ سے ان کی سپریشن ہو گئی، جدائی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، دوری ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کرنے سے دوری کس سے ہوتی ہے؟ دوری کس سے ہوتی ہے؟ باپ سے۔ تو پھر ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمارا جو مددگار ہے وہ کہاں پر ہے؟ اگر گناہ کرے گا انسان تو دوری باپ سے ہوگی، اگر دوری باپ سے ہوتی ہے تو پھر ایمانداروں کے لیے مددگار کہاں پر موجود ہے؟ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے، کیونکہ جو گناہ سے دوری ہوتی ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہمارا مددگار ہے وہ بھی باپ کے ہی پاس ہے۔ کیوں؟ رومیو 3:23 میں ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، اور پھر رومیو 6:23 میں ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ اس کو یہ چیز فکر اس چیز کا لائق تھا کہ اگر آدم اور حوا گناہ کر کے باپ سے دور ہو گئے تو کہیں میرے لوگ مسیحی ایماندار افسس کے لوگ، اور آج یہ خط میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دوری کس سے ہوتی ہے، اور اگر دوری اس سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، تو پھر ہمارے لیے مددگار ہے، ہمارا جو ایک ہیلپر ہے وہ بھی کہاں پر ہے؟ باپ کے پاس۔ آمین۔ اس لیے وہ نصیحت کرتا ہے کہ یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم گناہ کرو نہیں، اگر کرتے ہو تو پھر اس کا، یہ جب ہم اوپر نویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اقرار کریں گے تو پھر ہماری خلاصی ہوگی۔ یعنی مسیح یسوع راست باز۔ اب بات یہ ہے، ٹھیک سی مسیح یسوع راست باز ہمارا ایک
मददगार। रोमियो 8:34 अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा जी, पढ़िए रोमियो 8:34। रोमियो का खात 8वां बाब 34 आयत। लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। ये है मददगार। ये मददगार का काम है कि जो मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। बाप के पास मददगार कैसा है? रास्तबाज, कंप्लीट, मुकम्मल। वो खुद बर्रा बन गया। जब हम यहूदी कौम की तरफ देखते हैं तो यहूदियत का मकसद क्या था? खुदा और इंसान के दरमियान रफ़ाकत की बहाली, और खुदा और इंसान के दरमियान रुकावट क्या थी? गुनाह। और किस तरह वो इस मकसद को पूरा करते? कुर्बानियाँ चढ़ाकर। तो फिर हमने देखा कि जो मुकम्मल कुर्बानी थी, जो मुकम्मल बरा था, वो हमारे लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए दिया गया। तो जो मकसद यहूदी कौम का था, मसीह यस्सु ने उसको पूरा किया। और लिखता है मुकद्दस यूहन्ना कि बाप के पास वो रास्तबाज है जो कंप्लीट था, जो मुकम्मल था, और जो क्या कर सकता है, और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। मददगार ऐसा हो जो शफात करने वाला हो। और मसीह यस्सु की यह खूबी उसने बयान की है कि वो रास्तबाज ऐसा है जो हमारी शफात करता है। पहला तीमुथियुस 2 बाब 5वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यस्सु मसीह यस्सु जो इंसान है। बाप के पास कैसा रास्तबाज है? उसने लिखा है एक। तो बाप के पास हमारा एक मददगार है। तो जब इस खत की ये आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। तो ये इस पूरी आयत का मफहूम था कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन। दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। दूसरी आयत पढ़िए जी, यूहन्ना का पहला खत। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आमीन। ये क्या हुआ? इब्रानियों 9:22 जब हम पिछली क्लास ख़त्म किया हमने, उस वक्त भी यह हवाला था हमारे पास। लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। वही से मुराद कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। वही
हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यहाँ पर ये जो कफ़ारा है, ये ना सिर्फ मुक़द्दस यूहन्ना सिखा रहे हैं कि हमारा है, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। यहाँ पर बिला किसी मज़हब, फ़िरका, रंग, नस्ल, कौम, कबीले का कुछ जिक्र नहीं है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का हक बख्शा। इट मीन्स यहाँ पर जो भी मसीह यीशु को कबूल करेगा उसके लिए ये जो मसीह का कफ़ारा है ये उसके ऊपर लागू है। कफ़ारा अंग्रेजी का लफ्ज़ है प्रोपिशिएशन, PROPITIATION। प्रोपिशिएशन जो लिखना चाहते हैं, बल्कि आप स्टूडेंट है, लिखना चाहिए आपको। उसका मतलब है कफ़ारा, मिन्नत या सदका। अब्रानी में कफ़ारा का मतलब है गुनाहों को ढांपना या ख़त्म करना, और यूनानी में है हिलासमोस, यानी वो जगह जहाँ खून छिड़का जाता है, और ये कफ़ारा खुद खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब, अगर उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। ये जो कफ़ारा है कोई आम सा कफ़ारा नहीं है। इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे आला बनाया, और इसको उस वक्त बनाया जब सारी चीज़ें, हर चीज़ इसके लिए बना दी गई, फिर खुदा ने इसको बनाया। तो जब इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई हुई, सेपरेशन हुई, तो इंसान के उस कफ़ारा के लिए कोई चीज़ ऐसी ना थी जो इंसान से बढ़कर होती, जो इंसान का कफ़ारा बनती। और फिर हमें यूहन्ना 3:16 जब दिया गया तो फिर पता चलता है कि खुदा ने खुद ये इंतज़ाम किया। ये बंदोबस्त हमारा नहीं है, कलीसिया का नहीं है, बल्कि लिखा है मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ये वो कफ़ारा है जो उत्तम कफ़ारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और ये कैसा कफ़ारा है? आलमगीर कफ़ारा है। यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं 1 बाब, उसकी 29 आयत, यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। आमीन। कैसा कफ़ारा है? आलमगीर कफ़ारा। जैसा इस दूसरी आयत में उसने बताया है कि वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यानी कि तमाम बनी नौ इंसान जो उसे कबूल करेगा वो इस कफ़ारा के नीचे आ जाएगा, उसके सब गुनाह
معاف کیے جائیں گے۔ آمین۔ تیسری آیت اسی خط اسی باب کی، پہلا خط، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اس کے حکموں پر عمل کریں تو یوحنا کی انجیل ہی نکالیے، 15 باب اس کی 10 آیت۔ یوحنا کی انجیل 15 باب 10 آیت۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسا میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ آمین۔ مقدس یوحنا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ مسیح یسوع باپ کی محبت میں قائم کیسے رہا۔ باپ کی محبت میں قائم رہنے کا مطلب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں ان خطوط کی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر لینا ہے، اپنے اوپر لینا ہے، تب جا کر ہم مسیح میں آگے بڑھیں گے اور بڑھ سکتے ہیں۔ اب کتنی بڑھیا بات ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ مسیح میں ہم قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ مقدس یوحنا یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ مسیح کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں مسیح میں ہوں اور اس کے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتا، یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ مسیح میں حقیقی طور پر مضبوط ہو، یا مسیح میں وہ کہے کہ میں مسیح کو جان گیا ہوں۔ یوحنا کی انجیل ہی میں سے 13واں باب اس کی 34 اور 35 آیت۔ یوحنا کی انجیل 13 باب 34 اور 35 آیت۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آمین۔ ہم شاگرد تو بننا چاہتے ہیں سارے ہی۔ کوئی ہوگا ایسا جو کہے میں مسیح کا شاگرد نہیں ہوں یا میں بننا نہیں چاہتا؟ لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے ان آیات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے۔ دل کرتا ہے، ہم سب کا دل کرتا ہے یسوع دے شاگرد بن جائیے چنگے چنگے۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا میرے عزیز، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ حاصل کرنے کے دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ مسیح کی محبت میں قائم رہنے کے لیے، مسیح کے شاگرد بننے کے لیے میرے عزیزو اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل میں سے ہی 15 باب اس کی 12 آیت۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آمین۔ آمین۔ محبت کا بڑا تذکرہ اس کے خطوط میں، اور اس کا جو مرکزی نقطہ نظر اس خط کا وہ بھی محبت ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ یہ جو لفظ ہے محبت کا کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے اس خط میں؟ کتنی مرتبہ؟ 46 مرتبہ، 46۔
مکاشفہ کی کتاب 12 باب 17 آیت. مکاشفہ 12:17 سن لیجئے ذرا. اور اس نے اس کی شہر پناہ کو ایک آدمی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلے. 12:17. بس اے آسمانوں اور اژدہا ہو گئے کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا. آمین. یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے. اینڈ ٹائم تک جو خدا کے حکموں پر عمل کرے گا وہ مسیح کی محبت میں قائم رہے گا اور اس کو درجہ کیا ملے گا کہ یہ میرے شاگرد ہیں. ہاللیلویا. آمین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے حکم کدھر ہیں, کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یوحنا کی انجیل میں 13 باب 34 اور 35 آیت میں, اس کے علاوہ بہت سارے حکم ہیں خدا یسوع مسیح کے. پہاڑی آواز کس نے سنا ہے؟ کہاں پر ہے یہ, اس کا حوالہ بتا سکتے ہیں؟ متی 5 باب سے لے کر 7ویں باب تک, 5, 6, 7 3 باب یہ آپ پڑھیں, آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی. ہر چیز کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر تعلیم دی ہے. پہاڑی آواز ہماری زندگی کا منشور ہونا چاہیے. یہاں پر کتنے حکم ہیں؟ متی 5:19 پڑھیں تو لکھا ہے, پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا, لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. حکموں کو ماننا, ان کی آگے ترسیل کرنا, ان کو پھیلانا, وہ کون ہوگا؟ آسمان کی بادشاہی میں اس کا مقام بڑا ہوگا. اور حکم جب ہم یہ 3 باب پڑھیں گے نا, متی 5, 6, 7, بڑی باتیں ہمیں یہاں پر نظر آئیں گی. موٹی موٹی باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. یہاں پر بھائی کو برا بھلا کہنے کے متعلق تعلیم دی گئی ہے, روزہ رکھنے کے متعلق تعلیم دی گئی ہے, حرام کاری زنا کاری کے متعلق تعلیم دی گئی ہے, مال جمع کرنے کے متعلق تعلیم دی گئی ہے, غم کھانے کے متعلق یہاں تعلیم دی گئی ہے, فکر مند نہ ہونے کے متعلق تعلیم دی گئی ہے, بدلہ لینے کے متعلق تعلیم دی گئی ہے, عیب جوئی نہ کرنے کے متعلق یہاں پر ہمیں سکھایا گیا ہے, اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کے متعلق, مانگنے کے متعلق, خیرات کے متعلق, اچھا پھل لانے کے متعلق, دعائے ربانی یہاں پر ہمیں سکھائی گئی ہے, اور بیوقوف اور عقل مند آدمی کی ہمیں یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے. ان حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں یعنی مسیحیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم اسے یعنی مسیح یسوع کو جان گئے ہیں. اگر ہم یسوع کو جانتے ہیں تو ہمیں اس کے حکموں پر عمل بھی کرنا ہے. ہم کہیں, دعویٰ کریں, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسیح کے شاگرد ہیں, ہم مسیحی لوگ ہیں. بے شک بہت سارے ہم میں نامی مسیحی بھی ہیں, ہمارے ارد گرد بھی ہیں, لیکن میرے عزیزو مسیحی کی اصلیت کیا ہے ہم جان گئے. آج اگر میں دعویٰ کرتا ہوں
ہم میں سے کوئی بھی کہتا ہے میں تو بڑا پکا مسیحی ہوں، تو بھائی پہچان کدھر ہے؟ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ تم اسے جان گئے ہو۔ اگر مسیح کے حکموں پر عمل نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ابھی ہم میں کچھ کمی ہے، ہم ادھورے ہیں، ہم ابھی تک مکمل طور پر مسیحی یا ایماندار نہیں بن سکے۔ آمین۔ چوتھی سے چھٹی آیت تک پڑھیے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں جو اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ آمین۔ یہاں پر جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں، یہاں پر ایک فرقہ تھا گناستیت، جینوسٹک، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے عالم فاضل ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم مسیح کو بھی جان گئے ہیں، ہمیں سارا علم آتا ہے، ہم ساری شریعت کو جانتے ہیں، ہم نے ساری تعلیم پڑھی ہوئی ہے۔ یہاں پر مقدس یوحنا اس فرقہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور اس میں سچائی نہیں، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اس میں سچائی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ کیسے بھلا؟ ذرا نکالیے زبور 15۔ خدا کی محبت کامل کیسے ہوتی ہے؟ بڑی زبردست باتیں یہاں پر سیکھنے والی باتیں ہیں۔ زبور 15 کی 5 آیتیں ہیں اس کی، ذرا پڑھیے جی۔ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستے پر چلتا ہے، وہ جو راستے سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا اور دل میں سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں مارتا اور اپنے دوستوں سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، اور جس کی نظر میں رزیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، اور جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان بھی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ پائے گا۔ آمین۔ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ پنجابی ترجمہ ہے اے یہوہ تیرے گھر کون سلامت رہے گا؟ تو اس کا جواب دیتا ہے وہ جو راستے سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ یہ زبور 15 کی باتیں آپ سبھی سیکھ لیں۔ وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ آج کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے ہم نے۔ آج میں مسیحی ہوں،
अपने ऊपर नज़र दौड़ाइए। मुकद्दस यूहन्ना की ये खतूत ऐसी वैसी बातें नहीं हैं, लिख दी उसने, चलेगी कलीसियों के पास ये तहरीर, हमारे पास भी आ गई है, इस पर गौर करना हमें। ये ज़बूर 15 बड़ी खूबसूरत बातें हैं। जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता, अपने दोस्त से बदी नहीं करता, बड़ी ज़बरदस्त बात है आगे, और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। करने की बात ही नहीं है यहाँ पर, करने की बात ही नहीं है यहाँ पर, सुननी भी नहीं है। ये जो बातें हैं ये जिंदगी की बातें हैं। हमसाये की बदनामी नहीं सुनता, करना तो बड़ी दूर की बात है। और वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है, और जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। और जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लीजिए। आज बता दीजिए अपने अजीजों को, अपने जानने वालों को, कि खुदा का बंदा पूछता है, ऐ खुदावंद तेरे खैमा में कौन सलामत रहेगा? ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा? ये सलामत नहीं रहेंगे। जो अपना रुपया सूद पर देता है और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। वो जिसकी बात मुकद्दस यूहन्ना करता है, जो कि उसके कलाम पर अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल हो गई है। कैसे कामल होगी? ज़बूर 15 सीख लीजिए। और इमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 6ठी आयत निकालिए ज़रा। इमसाल 6:16 6ठा बाब 16वीं आयत। यहाँ पर भी चीज़ें बड़ी कमाल की हैं, बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर। हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। इमसाल 6:16 ता 19। इमसाल 6:16 ता 19। छह चीजें जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 जिनसे उसे कराहत है: ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बड़े मनसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो द्रोह कोई करता है और जो भाइयों में इत्तेफाक डालता है। आमीन। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। खुदा इन चीज़ों को अच्छा नहीं गर्दानता, इन चीज़ों को खुदा बुरा समझता है। तो क्या है आज ये चीज़ें? ऊंची आंखें, इसके आप बहुत सारे एंगल से इसको देख सकते हैं। ऊंची आंखें, गुस्से से जब हम देखते हैं वो भी ऊंची आंखें होती हैं। हक जिसे कहते हैं ना, कूर कूर के देखता है पंजाबी में, वो भी ऊंची आंखें हैं। और आंखों से ही हम बात समझा लेते हैं, ये समझ जाते हैं। तो ये आंखों का बड़ा कमाल है। इंसान की जिंदगी में आंख का बहुत कमाल है। और ये आंखें कहां पर होनी चाहिए? कोहे कलवरी पर। हालेलुया। हमारी सलीब पर, मसीह की सलीब पर हमारी आंखें होनी चाहिए,
جہاں سے ہمارے لیے مخلصی جاری ہوئی، جہاں پر کلیسیا کا جنم ہوا، اور جس صلیب پر مکمل کفارہ دیا گیا، ہماری آنکھیں اس طرف ہونی چاہیے، کوہ صیون کی طرف ہونی چاہیے، مسیح یسوع کی زندگی کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مسیح اب کہاں ہے، اس طرف ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جھوٹی زبان، اس کے متعلق ہم نے سیکھ لیا، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ اور برے منصوبے بنانے والا دل۔ دل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ذہن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ مسیح نے کہا جو کچھ برائیاں ہیں، جو کچھ ہماری زندگی میں الٹ پلٹ ہے، وہ سارا اندر سے آتا ہے باہر، ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، ہماری سوچ کا رزلٹ ہے۔ ہمیں اپنے جو منصوبے ہیں ان کو درست کرنا ہے، کیونکہ برے منصوبے بنانے والا جو دل ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، اس سے خدا کو کراہیت ہے۔ اور شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، ہاں دعا کے لیے تیز رو پاؤں خدا کو پسند ہیں، لیکن شرارت کے لیے تیز رو پاؤں جو ہیں ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اور جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، نا اتفاقی ڈالتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، اور جو گھرانے برباد کرتا ہے، خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ اور مقدس یوحنا یہ سکھاتا ہے کہ جو کہتا ہے میں اسے جان گیا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اگر اس میں مسیح کی باتوں پر عمل نہیں، اس کی زندگی میں مسیح کی باتیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں، اس کی زندگی سے نہیں اچھلتی، تو پھر میرے عزیزو وہ کیا ہے؟ لکھا ہے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں لکھا ہے یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے، اور یہ کامل محبت کا معیار کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ایکٹ، عمل۔ اگر عمل نہیں کر رہا، وہ مسیح کی باتوں پر عمل نہیں کر رہا، مسیح کے حکموں پر عمل نہیں کر رہا، اٹ مینس کہ محبت جو ہے نامکمل، انکمپلیٹ۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا، یعنی مسیح چلتا تھا۔ حکموں پر عمل کرنا، دوسرے لفظوں میں آپ اسے اوبیڈینس بھی کہہ سکتے ہیں، فرما برداری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو لکھا ہے اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا، یعنی جس طرح مسیح چلتا تھا، جس طرح مسیح فرما بردار تھا، جس طرح مسیح تابع داری کرتا باپ کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کیسی تابع داری کرتا تھا؟ سنیے، متی کی انجیل 26 باب، متی کی انجیل 26 باب اس کی 39 آیت، مسیح کی تابع داری ذرا دیکھیے۔ متی 26:39، جی پڑھیے۔
ہاں جی پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آمین۔ یہ ہے اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ ایک ایماندار کو، ایک مسیحی کو کس طرح چلنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح مسیح چلتا تھا۔ اور مسیح کا چلنا کیسا تھا کہ کہا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اسی طرح اگر ہم مرکز 14 باب 35 اور 36 آیت پڑھیں، وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ مرکز 14 35 اور 36۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے مٹا دے، تو بھی میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ آمین۔ لوکا کی انجیل 22 باب 42 آیت۔ لوکا 22 42۔ جی اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ آمین۔ مسیح کیسے چلتا تھا؟ جو ہمیں مقدس یوحنا یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ یہ اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ ہم نے سیکھا ہے کہ وہ کس طرح چلتا۔ اس نے کہا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ ہلیلویا۔ مسیح کا چلنا کیسا تھا؟ مسیح کی تابعداری کیسی تھی؟ مسیح کیسا بیٹا تھا؟ مسیح کیسا فرما روا تھا؟ مسیح کی زندگی میں کیا تھا آخر جو مسیح کو یہ مقام ملا کہ آج باپ کے تخت پر داہنے ہاتھ ہے اور ہمارا مددگار ہے؟ اور مددگار کیسا ہے؟ جیسا سٹیفنس نے بولا کہ میں آسمان کو کھلا ہوا، مسیح کو باپ کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوا اور باہیں پھیلائے ہوئے۔ آمین۔ ایسا مددگار ہے وہ ہمارا، وہ ہمارے لیے ایسا ایڈوکیٹ ہے۔ مددگار کے لیے کیا ہے؟ ایڈوکیٹ۔ وہ ہمارے لیے ایسا خدا ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح باپ کے ساتھ چلتے رہے اور یہاں تک کہ یہ کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ صلیبی موت جو ہے یہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں ہے باپ، مرضی تیری پوری ہو۔ تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ باپ کی جو مرضی تھی وہ پوری ہوئی۔ مقدس یوحنا میں سکھاتے ہیں ایک بات، یوحنا کی انجیل ہی میں سے 8واں باب اور 44 آیت، جو حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ کیسا ہے؟ سن لیجئے ذرا۔ یوحنا 8:44،
جی یوحنا 8:44 تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے کوئی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ آمین۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے۔ تو مسیح کے بارے میں کیا سیکھا؟ اے باپ میری نہیں بلکہ، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو پھر جو یہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں مسیح کا شاگرد ہوں، میں مسیح کو جان گیا ہوں، اور اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، پہلی آیت میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں جو کلام کی باتیں ہیں، جو مقدس یوحنا کی تحریر ہے، یوحنا کی انجیل، اس کی بات وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور جب اس خط کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہ ایک زندگی کے متعلق بات کرتا ہے، اور وہ زندگی کیا تھی؟ ہمارا مسیح۔ وہ اس کی بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس ہمیشہ کی زندگی کے متعلق ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ دعویٰ کرتا ہے میں اسے جان گیا ہوں، میں اس کا شاگرد ہوں، میں اس کے حکموں پر عمل کرتا ہوں، اور وہ اس کو تب جان سکتا ہے جب اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ اور زبور 15 اور مثال 6:16 کو ہم نے اپنی زندگیوں میں یاد رکھنا ہے۔ اب ایک اور بات کہ اس کے کلام پر عمل کرنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے گا وہ کیسا ہوگا؟ ذرا سنیے، یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 23 آیت، 23ویں آیت، یوحنا 14:23۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ آمین۔ یہ ہے بات۔ آج سے پھر عمل کرنا شروع کیجیے، ایکشن لیجیے آج سے۔ کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا۔ دیکھیے باتیں عام سی ہیں، عمل مسیح کے کلام پر کرنا ہے، کنیکشن باپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم یعنی باپ اور بیٹا، اور پھر ہم اس میں روح القدس شامل کرتے ہیں، اور کہتا ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ کیسی تعلیم ہے بزرگ یوحنا کی۔ مقدس یوحنا ہمیں، کلیسیا کو، ایمانداروں کو باپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہم اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ ہمارے اپنی ثواب دید ہے۔ اس کے خطوط کی تعلیم یہ ہے کہ میرے مسیحی کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہم نے پیچھے رسولوں کی مرضی پوری کی، دیکھی ہم نے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ مقدس پولس کہتا ہے غور سے دیکھو، کوئی خدا کے جلال سے، اس کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ رسولوں کی خوشی تھی۔ اعمال دوسرے باب میں 2:42 میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلیسیا کیا کرتی ہے؟ رسولوں سے تعلیم حاصل کرتی ہے، وہ تعلیم دیا کرتے۔ یہ رسولوں کی خوشی ہے کہ لوگ تعلیم پائیں، اور
غور سے دیکھتے رہو کوئی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. وہ جس طرح لکھا استاد محترم نے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں, اور پھر اینڈ پہ لکھا کہیں میں نیچے نہ رہ جاؤں. پڑھیے یہ سب نے ہم نے. تو یہ رسولوں کی مرضی ہے, رسولوں کی خوشی اس میں ہے کہ کوئی خدا کی محبت سے بہراور نہ رہ جائے. اور مقدس یوحنا اس میں ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, انسان ہوتے ہوئے ایمانداروں سے گناہ ہوتا ہے, تو اس گناہ کی مزدوری ہم نے دیکھی موت ہے, اور خدا کے جلال سے محرومی ہے, دوری ہے. تو اگر گناہ کر لیا ہے تو جو راست باز باپ کے پاس ہے اس کے سامنے قرار کیا جائے. اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہم نے سوچنا ہے کہ میں مکمل مسیحی ہوں, میں مسیح کو جان گیا ہوں, اور اگر اس کے حکموں پر عمل نہیں ہے تو پھر یہ بات جو ہے جھوٹی ہے. یہ خط جو ہے یہ اس کو باور کراتا ہے, یہ خط ہمیں یہاں کرتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. آگے چلیے, اگلی آیت ذرا پڑھیے, 7ویں آیت. اے عزیزوں, میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا, بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے. یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے. آمین. اے عزیزو, میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا, بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے. یہ وہی پرانا حکم, وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے. اے عزیزو, قائرین کے لیے, مسیحیوں کے لیے, اس وقت کی کلیسیا کے لیے مقدس یوحنا لکھتے ہیں, اے عزیزو, میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا. یہ بات مقدس یوحنا کیوں استعمال کرتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا؟ اس لیے کہ جو وہاں پر بدعتیں تھیں, بدعتی لوگ تھے, بدعتی فرقے تھے, وہ یہ تعلیم دیا کرتے کہ جی آج ہم آپ کو ایک نیا حکم متعارف کرواتے ہیں. کیسے گمراہ کرتے کلیسیا کو, ایمانداروں کو؟ ہم جی آج آپ کو ایک نیا حکم متعارف کروانے چلے ہیں. تو مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ میں کوئی نیا حکم تمہیں لکھنے کو نہیں ہوں. کون سا حکم بتا رہے ہیں وہ؟ احبار کی کتاب 19 باب 18ویں آیت ذرا دیکھ لیجئے. احبار 19:18. تو انتقام نہ لینا, یس, اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا, بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مالی محبت کرنا نئی خداوت ہو. آمین. تو انتقام نہ لینا, نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا, بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا, میں خداوند ہوں. یسوع مسیح کے 2 حکموں کا خلاصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا. استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 4 اور 5ویں آیت. سن اے اسرائیل, خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. آمین. کوئی نیا حکم میرے عزیزو یہاں پر ہمیں نہیں دیا گیا. مسیح نے جو کچھ فرمایا یہ وہی حکم ہے
جو شریعت کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور مسیح متی کی انجیل میں فرماتے ہیں 5ویں باب میں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے۔ آمین۔ 8ویں آیت ذرا پڑھیے اسی باب کی، یوحنا کا جو پہلا خط اس کے 8ویں باب، دوسرے باب کی 8ویں آیت۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ آمین۔ نیا حکم کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل ہم نے پڑھی ہے، 13واں باب 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ جو نیا حکم مقدس یوحنا ہمیں بتا رہے ہیں، یہ وہی حکم ہے جو یوحنا کی انجیل میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح متی کی انجیل 22 باب 36 تا 40 آیات میں لکھا ہے، پڑھیے ذرا۔ متی 22 36 تا 40۔ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام شریعت، تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ تاریکی کیسے مٹتی جاتی ہے اور تاریکی کے کام کیا ہیں؟ رومیو 13 باب 12 تا 14 آیات۔ رومیو 13 باب۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچن اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے تابع نہ کرو۔ جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ ہاں، پس ہم طریقے کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے، شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ جسم کی خواہشوں سے مراد جسم کے کام بھی ہیں، اور جسم کے کاموں کے لیے غلطیوں 5واں باب 19، 20 اور 21 آیت۔ یہ تاریکی کے کام بھی ہو سکتے ہیں، جسم کی خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جسم کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ غلطیوں 5، 19، 20 اور 21۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، مقدس یوحنا کلیسیا کو بچانا چاہتا ہے۔ کلیسیا کے لیے اسے فکر ہے کہ کہیں جو مسیحی لوگ ہیں خدا کی بادشاہی سے دور نہ ہو جائیں۔ خدا کی جو بنائی ہوئی میراث ہے بنائے عالم سے مسیحیوں کے لیے، اس سے کہیں یہ لاوارث نہ ہو جائیں، اس سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تاریکی کے جو کام ہیں
یہ مٹتے جاتے ہیں، جسم کے کام ہیں جو ان کے لیے تدبیریں نہیں کرو، ان کے لیے انتظامات نہیں کرنے ہم نے، ان کے لیے ہم نے ان کی ایسے کاموں کی سوچ نہیں رکھنی ہم نے، ہمیں کیسے کام کرنے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑے ہیں، اور جو مسیح کا ہمارے لیے نیا حکم ہے کہ تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، ہمسائے سے محبت رکھیں گے، اور وہ بھی کیسی؟ جیسی اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ میں اپنے لیے کیسی تدبیریں کرتا ہوں، میں اپنے لیے کیا سوچتا ہوں۔ کبھی میں نے اپنے لیے کچھ برا سوچا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ اگر ہماری ہمسائے کے لیے ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم مسیح کا حکم پورا کر رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کی بات کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، اپنے اندر لے رہے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ ہم مسیح کے ذریعہ سے ہمارا جو کنیکٹ ہے وہ باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بات مسیح کی ماننی ہے، بات کلام کی ماننی ہے، حکم یسوع مسیح کا پورا کرنا ہے، اور ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کیسے کام ہے جو ہم نے نہیں کرنے؟ مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی 8ویں آیت، مکاشفہ 21:8 سنیے۔ آمین۔ ان سارے کاموں سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ افسیوں 5:8 لکھا، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ جب ہم مسیح میں آ گئے، جب ہم یسوع کو قبول کر چکے، تو پھر ہم کیا بن گئے؟ باپ کے بیٹے اور بیٹیاں۔ تو پھر ہمیں چلنا کیسے ہے؟ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، جس طرح مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں، اور پھر اس نے ہمیں بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو پھر ہمارا چال چلن کیسا ہوگا؟ جیسے مسیح کا چال چلن تھا، جیسے مسیح کی زندگی تھی، اور جیسے مسیح کی فرما برداری تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ مسیح کی فرما برداری کیسی تھی۔ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آج ہمیں مسیح کی مرضی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں مسیح کی مرضی پر چلنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ کیسی ہوگی؟ وہی باپ کی مرضی ہوگی۔ اگر ہم مسیح کی باتوں پر عمل کریں گے، مسیح کے کلام پر عمل کریں گے، تو ہم کیسے چلیں گے؟ نور کے فرزندوں کی طرح، اور اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ اگر یوحنا 8:12 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگر ہم پھر بھی مسیح کو قبول کر کے مسیح یسوع میں آ کر، نور میں آ کر، اور ہمارا چال چلن تاریکی والا ہو، ابلیس والا ہو، تو پھر میرے عزیزو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم مسیحی کہلائیں، ہم ایماندار بنیں، ہمیں اپنی بیک گراؤنڈ کو چیک کرنا ہوگا۔
अपनी तालीम को देखना होगा, अपने चाल चलन को देखना होगा हमें, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना के खतूत हमें ये सिखाते हैं कि जो कोई दावा करता है कि मैं उसे जान गया हूँ, और आगे चलकर हमें और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे अपने अजीज़ों के तलक से, भाई के तलक से भी अगली आयतों में। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें इस चीज़ को अपने साथ लेकर जाना है। ज़बूर 15 और इमसाल 6:16 और यूहन्ना के खतूत की ये जो तालीम आज हमने देखी है, सुनी है, सीखी है, इसको हमने अपनी ज़िंदगियों में अमल दरामद इस पर करना है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें एक्ट करने की ज़रूरत है, हमें अमल करने की ज़रूरत है। विदाउट एक्शन नो एनीथिंग विल बी हैपन। अगर हम एक्शन लेंगे, अमल करेंगे, एक्ट करेंगे, उसके नतीजे में फिर हमें कुछ मिलेगा। हम शागिर्द भी बन सकते हैं, सच्चे पैरोकार भी मसीह के बन सकते हैं, और मसीही ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, और फिर हम औरों की ज़िंदगी में भी देखेंगे कि कोई खुदा के फजल से महरूम तो नहीं रह गया। हालेलुया, आमीन। तो खुदावंद हम सबों को बड़ी और भरपूर बरकत दे। हम नेक्स्ट क्लास में फिर यूहन्ना के खतूत में से सीखेंगे। हमारे दरमियान में पास्टर मकबूल साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें और अगले सेशन के लिए भी दुआ मांगें।